बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। हालिया पाक भारत कशीदगी ने एक बार फिर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल दिया है। 4 रोज़ तक जारी रहने वाली अस्करी झड़पों के बाद दोनों ममालिक ने अब सफारती महाज पर भरपूर तैयारियों के साथ मैदान संभाल लिया है। आलमी बरादरी को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए पाकिस्तान और भारत ने आला सतह के वफूद तश्कील दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस सफारती मुहिम की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सौंपी गई है, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात के बाद ये जिम्मेदारी संभाली। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वाज़िया गाइडलाइंस फराहम की गई ताकि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश कर सकें। दूसरी जानिब भारत ने 7 मुख्तलिफ सफारती वफूद तश्कील देकर 21 मई से 5 जून तक 33 ममालिक के दौरे का मनसूबा बनाया है। इन वफूद में अहम सियासी और सफारती शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान की इस मुहिम का मरकज़ी मकसद भारत की जानिब से लगाए गए दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जैसे इक़दामात के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी को पाकिस्तान की पोजीशन से आगाह करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सफारती जंग में कौन कामयाब होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एजाज़ अहमद चौधरी ने। आप साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। एजाज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। एजाज़ साहब, आज वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रही है। पाकिस्तान की सफारती तैयारी कहाँ तक है जब भारत 33 ममालिक में मुतहरिक हो चुका है? क्या पाकिस्तान का वफद बर वक्त और मौसर अंदाज में अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकेगा? जी शुक्रिया काजी साहब। मैं ये समझता हूँ कि जो अस्करी मैदान में हुआ और जिस तरह का पाकिस्तान से जवाब गया, उसके बाद अब ये हिंदुस्तान के साथ जो हमारा एक किस्म का मुसाबका है, ये अस्करी मैदान से निकल के बयानिए की जंग में तब्दील हो गया। ट्रू। और हिंदुस्तान ने ही इसकी का आगाज़ किया है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान को ऐसा महसूस हुआ कि उनका बयानिए के ऊपर दुनिया ने एतमाद या एतबार नहीं किया, क्योंकि सब उनसे पूछते थे कि भाई ये पहले बताएं कि सबूत क्या थे आपके पास जिसकी बिना पर इतना बड़ा कदम उठा लिया। और चूंकि नहीं थे, इस वजह से उनको ज़रूरत महसूस हुई कि वो लोग अपने भेजें, पार्लियामेंटेरियंस थोक के हिसाब से भेज रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में पैसे खर्च कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि शायद इससे दुनिया की राय बदल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की राय बदलेगी। बहरहाल ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी अपना वक्त भेजता, और अच्छा वक्त बनाया है। स्पेशली जो लीडर बिलावल भुट्टो साहब चुने हैं, मैंने उनको सुना है, बड़ा अच्छी आर्टिकुलेशन है, अंग्रेज़ी में तो बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं और अपने पाकिस्तान के मामलात को समझते हैं। तो बाकी लोग भी वफूद में अच्छे शामिल किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मुकदमा पहुँच सकता है वहाँ तक। ओके। 4 बातों के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ये मुकदमा अपना पहुंच जाएं। जी। पहला तो यही कहना पड़ेगा कि भाई हिंदुस्तान ने जो कुछ भी किया है बगैर सबूत के किया है। एक नीजर्क रिएक्शन था, हमारे यहाँ भी बहुत उन्होंने किए हैं, लेकिन ये कोई बात ना हुई कि आप इतना बड़ा कदम उठा लें सिर्फ शक की बुनियाद पर, ना कोई सबूत ना कोई इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात हमें टेररिज्म के हवाले से कहनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, उसके अब वाज़ेह सबूत आ रहे हैं। 2 किस्म की दहशतगर्दी होती है। एक तो वो जो कुलभूषण जाधव जैसे लोग आते हैं और BLA और BRA और इस किस्म की तंजीमों को गाइडेंस देते हैं, पैसे देते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी करो। और दूसरे वो लोग योगेश कुमार जैसे जो टारगेट किलिंग करते हैं, हायर करते लोगों को और लोगों को मरवाते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के लिए हमें उन लोगों से डोजियर्स बनवा के वो पेश करने होंगे। तीसरा जो हमारे मुकदमे का हिस्सा होगा वो पानी का मसला है कि पानी जिस तरीके से हिंदुस्तान ने सस्पेंड किया है, भी रोका, ख़त्म तो नहीं किया ट्रीटी को, लेकिन वो पानी को रोक भी सकता है। रोकना मुश्किल है, लेकिन डाइवर्शन तो बहरहाल कर सकता है, मैनिपुलेशन भी कर सकता है, इस्तेसाल भी कर सकता है। सोइंग सीजन हो पाकिस्तान में, तो ये बताना दुनिया को ज़रूरी है कि जनाब 240 मिलियन लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारी ज़राअत का सवाल है। इस वजह से हमारे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसीलिए हमने कहा हुआ है, पहले से वार्न किया है कि इसके ऊपर जंग भी हो सकती है। और चौथी चीज़ जो है वो हम कश्मीर के मुतालिक उनको बताएं
کہ اصل مسئلہ سارا وہاں سے ہوتا ہے, وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. بالکل بلا وجہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اچھا چوہدری صاحب, اس کو اگر ہم تھوڑا سا, میں کیونکہ پہلگام واقعے پر بھارت 1 ماہ کے بعد بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا, جبکہ پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کی دعوت بھی دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عالمی برادری محض بھارتی دعووں پر یقین کرے گی, یا وہ تمام حقائق جو پاکستان کے پاس ہیں, جو پاکستان جا کے پوری دنیا کو دکھائے گا, ان دعووں کو, اس سچائی پر ترجیح دے گی؟ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہندوستان کا اس وقت زیادہ استدلال یہ ہے, اور میں چونکہ بہت سارے تھنک ٹینکس میں بیٹھتا ہوں جس میں ہندوستانی بھی بیٹھتے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, تو میں نے ان کا استدلال سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہسٹوریکل پیٹرن ہے, ممبئی ہوا, پٹھان کوٹ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اس لیے یہ بھی کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ تنظیمیں جس طرح کی لشکر طیبہ, جیش محمد جن کا یہ نام لیتے ہیں, وہ تو پاکستان میں کب سے بین ہو چکی ہیں, اور ان کے اڈے وڈے سب ختم کر دیے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اور 1373 مانیٹرنگ ٹیمز نے آ کے پاکستان کو کلین ہیلتھ کا بل دیا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ بات بھی لوگوں کو بتانی ضروری ہے کہ ان کا آرگومنٹ ہی غلط ہے. مرید کے میں انہوں نے کوئی اڈا نہیں توڑا, انہوں نے ایک مسجد اور اس سے ملحقہ اسکول جو ہے اس کو برباد کیا ہے, لوگوں کی جانیں لی ہیں. یہ آرگومنٹ جب آپ دیں گے تو ان کے آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں رہے گی. اسی لیے میں نے کہا کہ خالی یہ نہیں کہنا کہ جی دیکھیں انہوں نے ہمارے ہاں بھی ٹیررزم کیا, وہ تو بتائیں, لیکن یہ بھی بتائیں کہ یہ ان کا پورا استدلال ہی غلط تھا, اور اس کی بنیاد کوئی صحیح نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چوہدری صاحب, جس طرح بات کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن از ناٹ ریالٹی, لیکن میرے خیال میں ہندوستان اب اس پرسیپشن کے اوپر دنیا کے پاس جا رہا ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اب جب ہم عالمی سطح پر اپنا موقف کو مؤثر انداز میں پیش کر کے بھارت کے پروپیگنڈا کو ناکام بنا سکنے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے, ونس اگین کیپنگ ان مائنڈ ایک نیریٹو ہے, ایک فیک نیریٹو ہے جو ہندوستان لے کر چل رہا ہے, اور ایک ریالٹی ہے, ایویڈنسز ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں, تمام ادروائز چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. میری گزارش تو یہی ہوگی کہ جناب تیاری کر کے جائیں. ٹھیک ہے, یہ بات انگریزی بولنے کی نہیں. ٹرو. اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی ہوگی. کیسے تیاری کرتے ہیں؟ جہاں جہاں ہندوستان نے کوئی ٹیررزم کیا ہے, آپ اپنی کورٹس میں جائیں, مقدمے کریں, جو ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف سمنز نکلوائیں, ان سمنز کو لیٹر روگیٹری کہتے ہیں, وہ انٹرپول میں جمع کرائیں, ان کی کاپیاں دنیا کو پاس لے کر جائیں. لیکن جب تک آپ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے, آپ کا مقدمہ خالی یہ نہیں ہوگا کہ یہ الزام کا جواب ہم نے الزام لگا دی, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں دونوں کام کرنے ہوں گے. ہمیں مرید کے کی بہادر کی تصویریں کھینچیں, ساری جا کے بتائیں کہ جناب یہاں پہ کون سے اڈے ہیں, یا کوٹلی کی, آزاد کشمیر کے, یہ ساری باتیں ہمیں ساتھ لے کر جانی ہوگی, ان کو بتانا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری آواز میں تاثیر زیادہ ہوگی, اثر زیادہ پڑے گا. تو تیاری کر کے جائیے, یہی میری سب سے بڑی گزارش ہوگی. بالکل صحیح. اگر ہم بات کریں پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی روکنے میں, تو ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اہم کردار تھا جس کی ہندوستان ہر فورم پر تردید کر رہا ہے. اس صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہندوستان نے اپنے لیے بڑی مشکل حالات پیدا کر لیے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تھرڈ پارٹی ہم میڈیشن یا نہیں چاہتے ہیں, لیکن وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, اب تو کئی بار کہہ چکے ہیں مختلف جگہوں پر کہ وہ تیار ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ ہمیں ری آئیفنیٹ کر دیا, جیسے پاکستان نہ ہو گیا کوئی دور باندھ کا ملک ہے. بھائی آپ کا ہمسایہ ہے, یہ ہائیٹیشن ہمسایوں کے ساتھ تو ہمیشہ رہے گی. اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے لیے کہہ دیا ہے کہ جی نیوٹرل جگہوں پر تو ہم تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے, یہ بتائیے, دو ہمسائے آپس میں بات ہی نہ کریں. تو یہ ہم نے اپنے رشتہ داریوں میں دیکھا ہے کہ 2 بھائی یا کزنز آپس میں جب قطع تعلق کر لیتے ہیں تو یہ کوئی مستحسن قدم نہیں سمجھا جاتا. صحیح. بات چیت بہرحال رکھنی پڑتی ہے, اگرچہ تعلقات زیادہ ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بہت قریبی ہمارے تعلقات ہوں گے, لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس پرامن پکائے باہمی تو ہو سکتی ہے, اس کے لیے تعلق. تو ہندوستان نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے ہی نہیں کشمیر کا ذکر, ان کو ان کے ایڈوائزرز نے بتایا ہوگا کہ جناب مسئلے کی جڑ کشمیر ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر آج ایک ہوا ہے واقعہ تو کوئی
وجہ یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگلا نہ ہو. اس کی وجہ یہ کشمیر کے اندر اتنا ظلم کر رکھا ہے, انہوں نے ان کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی ہے, ان کی شناخت لے لی ہے ان کی, تو اس کے بعد کشمیری جو ہیں, جو ہندوستان نواز بھی تھے, آج وہ بھی خفا ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی کوئی واقعہ کر دے تو کیا مودی سرکار اٹھ کے پاکستان پہ ہم چڑھ دوڑے گی؟ یہ کس قسم کی اسٹیٹ کرافٹ ہے, کس قسم کی راجنیتی ہے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا ڈاکٹرن دے دیا کہ کہیں پہ بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوگا ہم چڑھ دوڑے گا. ارے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو دنیا کو یہ باتیں جب آپ بتائیں گے ان کو سمجھ آئے گی. انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے سامنے بھی اور بقایا دنیا کے سامنے بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے, اور ہمیں یہ بڑے طریقے سے آرٹیکولیشن کے ساتھ اس کو آگے یہ نقطہ نظر بتانا چاہیے. اچھا سر, لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا, پوسٹ آپریشن بنیان المرصوص آج پاکستان جب ٹیبل پر بیٹھے گا, ٹیبل ٹاکس ہوں گی, سچویشن ہوگی, سامنے ہوگا ہندوستان اور ہم ہوں گے, کس پوزیشن سے پاکستان ان ساری چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرے گا؟ اس مارکے کے بعد, جسے اب مارکے حق کہے جاتے ہیں, پاکستان ایک بڑی ہی مضبوط پوزیشن میں آ گیا. پاکستان کے اندر اخلاقی لحاظ سے بھی ایک بڑا یعنی شوق اور اشتیاق آیا ہے, اور ویسے بھی ہم نے عسکری میدان مارا ہے. تو قوم اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط اور پر اعتماد دیکھ رہی ہے. ایسے میں ہمیں دو کام کرنے چاہیے. ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جہاں جہاں بات کریں, جس جگہ بھی کریں, شائع نہ کریں, اپنا مقدمہ پیش کریں دنیا میں. اور دوسرا, ملک کے اندر ہم کام کریں. ملک کے اندر کام کریں اس لیے کیونکہ یہ جو صفوں میں جو اتحاد آیا ہے, اس کو استعمال کر کے پاکستان کو اب اپنی اقتصاد پر توجہ دینی چاہیے, اپنے سیاسی استحکام پر توجہ دینی چاہیے. یاد رکھیے کہ انہوں نے آپریشن سندور ختم نہیں کیا, پاز کیا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. نیت جو ہے ان کی ٹھیک نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی دوبارہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں. ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست ملکوں کے ساتھ رابطے رکھیں, جس طرح آج وزیر اعظم گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ چین کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ رکھیں جو ہم نے ہولڈ کر لیا ہے, اور اپنے ملک کو جو ہے وہ زیادہ آگے لے کر جائیں. یہ بڑا اچھا موقع ہے اس پہ کام کرنے. بالکل ٹھیک ہے. اعزاز احمد چوہدری صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. جس وقت بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر, سابق گورنر سندھ. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, جب حاکم عقل کو بیٹھتا ہے تو پانی جیسی نعمت بھی نفرت کا ہتھیار بن جاتی ہے. مودی سرکار نے خطے کے امن پر ایک اور حملہ کرتے ہوئے اب پانی روکنے کی بات کی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کر دے گا. بھارت کا پانی اب صرف بھارت کے مفاد میں استعمال ہوگا, جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم ان کی سانس سے بند کر دیں گے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ انٹرویو میں خبردار کیا کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد جاری نہیں رکھتا تو کشمیر پر آزادی کی صورت میں تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر, سابق گورنر سندھ. جج صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کو پانی بند کرنے کی دھمکی اور یہ اعلان کہ پاکستان کو بھارت کے حق کا پانی نہیں ملے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی دوبارہ جنگ کا ماحول بنا رہا ہے؟ پانی بند کرنے کا سوچے گا یا کرے گا؟ ابھی تو دھمکی دی ہے اس نے اور کہا میں انڈس بیسن ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر ابروگیٹ کر رہا ہوں یا سسپینڈ کر رہا ہوں. تو جو کہ خلاف قانون ہے. جو ٹریٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں فریقین کی مرضی سے یہ ٹریٹی کو امینڈ کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان تو راضی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارا پانی روک سکے. روکنے کے لیے اس کو بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے, اور ویلی سے, کشمیر ویلی سے پانی نکال کے پہاڑوں کے تھرو کام سے جموں یا ہریانہ میں لے جانے کے لیے بہت بڑے انجینئرنگ فیٹ اور بہت ٹائم درکار ہے, وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اپنے انٹینشن ظاہر کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہمارے ایگریکلچر کو, ہمارے لوگوں کو. اور ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی انٹرنیشنل لا کے تحت یہ پاسبل نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ایک ملک کا پانی روک سکے.
بالکل صحیح سر. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم ان کی سانسیں روک دیں گے. اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح. پاکستان تیار ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کس سمت میں جاتے دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ جو بات ڈی جی ایس پی آر نے کی ہے پانی روکا تو سانس ان کا بند کر دیں گے، یہ جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے، اور جبکہ انڈس بیسن ٹریٹی غالباً جو ہے وہ طے بھی نہیں پائی تھی، نہ اس کے اوپر اگری ہوا تھا، اس سے پہلے پانی انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا تھا ہمارا مختلف براجش کا پارٹیشن کے بعد. تو سہروردی نے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے کوئی پیاسی اس کو مرنے نہیں دیں گے ہم، نہ اس کو برداشت کریں گے. تو اب تو بہت جو ہے پاکستان الحمدللہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور یہ کلیئر کر دیا ڈی جی ایس پی آر نے. مطلب یہ تھا کہ اٹس اے ریڈ لائن، یو ڈیئر ناٹ کلوز اور ٹچ اوور واٹر. کرو گے تو پھر اس کا مطلب وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. آئی ہوپ مودی ہیز انڈرسٹوڈ دس میسج آف گوئنگ. سانس بند کرنے کی بات امید ہے وہ سمجھ گیا ہوگا. تو دوسری بات یہ کہ مودی کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ڈائلاگ کی، کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اچھائی نکلے یا کوئی اچھا ماحول ریجن میں پیدا ہو. اس کی ٹوٹل جو سیاست کی بنیاد ہے نفرت ہے. اور اس نے جو شروع کیا تھا جب چیف منسٹر تھا گجرات کا، جو قتل عام کیا تھا، بچر آف گجرات کا اس کو خطاب ملا تھا، اس کو امریکہ نے پرسنل نان گراٹا قرار دیا تھا اور کہا تھا اس کا داخلہ امریکہ میں بند ہے. یہ وہی مودی ہے، وہی نفرت ہے، وہی مسلمان جو اس کے اپنے ملک کے ہیں، باشندے ہیں، ان کو دبانا، سکھوں کو دبانا، کرسچنس کو دبانا، دلت جو اپنے ہندو قوم ہے ان کو دبانا، نیپال جو ہندو کنگڈم ہے ان کا راستہ بند کرنا، اور سب سری لنکا میں تامل کی پیٹھ ٹھوک کے بغاوت کرانا. تو یہی ان کا وتیرہ رہا ہے، یہی کام رہا ہے. مودی کی نفرت سب سے زیادہ ہے. اس سے پہلے انہی کی پارٹی کے واجپئی صاحب جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، ویزے کے بارے میں بھی، ٹریڈ کے بارے میں بھی، اور اچھے ہمسایوں کے طور پر بھی. وہ میرے خیال سے جو بس یاترا لے کر آئے تھے، ہی واز سنسیئر ان دیٹ فرینڈشپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا جل صاحب، ابھی جس طرح بات کریں سر، ہندتوا مائنڈ سیٹ، آر ایس ایس، ایک بیمار ذہنیت، نریندر مودی جو ایک وار ہسٹیریا کے اندر اس وقت ہیں، ہندوستان کا میڈیا جو ایک وار رومز بنا کر پوری بات چیت کر رہا ہے، اس پوری صورتحال میں کہاں پر آپ کو چیزیں جا کر سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ یا جس طرح پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے، یہ صورتحال سیٹل ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیپنگ ان مائنڈ جو آپ کا پہلا آرگومنٹ تھا کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. جی ہاں، میرے خیال سے اس نے جو ہندوستان کا مین مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور مودی کے زمانے میں یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت زبردست قسم کے طاقتور ترین ملک ہے، جس کے پاس بہت بڑے فارن ریزروز ہیں، جس کی بہت بڑی جی ڈی پی ہے، جس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، جس کا بہت بڑا ایریا ہے، جس کی بہت بڑی فوج ہے، جس کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے. تو تمام لوگ آس پاس کے منہ نیچے رکھ کے، نظریں نیچی کر کے چلا کریں، کہ سکم ہو، بھوٹان ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو اور پاکستان ہو. پاکستان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب وہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا، کہ اس نے جو یہ کام کیا 6-7 مئی کو، تو پاکستان نے اس کو جو جواب دیا ہے، اور اس کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کی فوجی قوت کسی طرح کم نہیں ہے، تو ہم اس سے ٹکرائیں گے تو ہندوستان کے بہت نقصان ہوگا. غالباً انہوں نے ایک سبق سیکھ لیا ہوگا. ان کے اینکر شور بچاتے رہے، بولتے رہے، ان پر بھی حقیقت آہستہ آہستہ واضح ہو جائے کہ انٹرنیشنل تبصرے جو چل رہے ہیں اس جھڑپ کے اوپر جو پاکستان انڈیا کے درمیان ہوئی ہے، میرے خیال میں انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا. وہ اس بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہیں گے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور پرسپیکٹو ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر 8 بار انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں جو سیز فائر کرایا اس کے اندر ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. پاکستان اس بات کو مانتا ہے. بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں، دونوں ملکوں نے خود بات کی. سر، بھارت
سچ کیوں نہیں بولتا؟ کتنا مشکل ہے یہ ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ ریالٹی تو یہی ہے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہندوستان کیوں نہیں اس چیز کو مانتا؟ یہ جب پاکستان نے کشمیر کو آزاد کرانا شروع کر دیا پارٹیشن کے بعد، تو اس وقت بھی جو تھا یہ بھاگے یونائٹڈ نیشن میں نہرو صاحب گئے تھے، اور اس کے بعد جب چین نے 1962 میں حملہ کر دیا تھا ان پر، ان کی جنگ شروع ہو گئی تھی، تو کینیڈا نے پاکستان کو خط لکھا تھا کہ ایوب خان کو کہ برائے مہربانی اس وقت آپ ہندوستان کے پیٹھ پہ چھرا نہ گھوپیے گا، ان پہ اٹیک نہ کیجیے گا کشمیر کے لیے، اور ہم آپ کا فیصلہ جو ہے اس جنگ کے بعد جب یہ چائنیز کے ساتھ رک جاتی ہے، ہم آپ کا اس کا فیصلہ کرائیں گے۔ تو مختلف امریکنی حکومتیں اس کا وعدہ کرتی رہی ہیں، تھوڑا بہت دباؤ بھی ڈالتی رہی ہیں انڈیا پر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کو اس بات پر پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ کی زیادہ وقت ہے، وہ زیادہ وزنی ہے ایز کمپیئر ٹو بھارت، جو کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ ذرا بتائیے گا، بھارت نے اب تک انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ منقطع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، کیا اس معاملے کو حل کرنے میں ٹرمپ کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے پاکستان، اور پانی سے محروم کرنا ایک ایکٹ آف وار ہے، اور اس کا جو ریباٹل پاکستان کی طرف سے آئے گا وہ میرے خیال میں اب ہندوستان نہیں، پوری دنیا کو اس کا بہت کلیئر اندازہ ہو چکا ہوا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اس ٹریٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا میکینزم اس کے اندر درج ہے، آربیٹریشن بھی ہے، کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ۔ تو میرے خیال میں آفیشلی تو نہیں، لیکن ان آفیشلی بیہائنڈ دا سین ان کو ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ پانی کے مسئلے کو مت چھڑو اور خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، مت اس کے اوپر پاکستان کو چھوڑو، نہیں تو بہت خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم آفیشلی جو اس ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں ہندوستان انسسٹ کرے تو پھر ہم اس راستے میں جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی، آربیٹریشن میں بھی، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے بھارت اپنی دھمکیاں رکھے گا یہ، اور اس بات کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیفٹیننٹ جنرل مونی الدین حیدر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندرونی سیاسی محاذ پر سیز فائر کی بجائے ایک بار پھر گرما گرمی کی شروعات ہو چکی ہے، اور اس پہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ ناظرین، پاکستان کے اندرونی سیاسی محاذ پر سیز فائر کی بجائے ایک بار پھر گرما گرمی کی شروعات ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہے۔ خان صاحب کا موقف واضح ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، حکومت سے نہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پیغام آ چکا ہے کہ جو بات کرنی ہے حکومت سے کی جائے، جس پر خان صاحب آمادہ نہیں۔ حال ہی میں علی امین گنڈاپور نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی، جس میں وہی پرانا انداز اور وہی پرانا بیانیہ تھا، کچھ نیا دکھائی نہیں دیا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نیا راستہ نکلے گا یا سیاسی کشیدگی بڑھے گی؟ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان نے۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ خان صاحب نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ خود بات چیت کے لیے تیار ہیں، حالانکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ واضح کر چکی ہے کہ بات صرف حکومت سے ہوگی۔ سوال یہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشکش ایک کمزور سیاسی پوزیشن کا اظہار ہے یا صرف ایک نئی حکمت عملی ہے دباؤ بڑھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، کمزور پوزیشن تو آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی آپ نے دیکھا پاک بھارت جنگ کے دوران جب تحریک انصاف میدان میں اتری، قومی اسمبلی میں بھی ہم نے ہاتھ بڑھایا، نیشنل یونٹی کے لیے سپورٹ کیا، اور عوامی سطح پہ بھی خاص کر سوشل میڈیا کے میدان میں جو ہمارے بے شمار لوگ انہوں نے سپورٹ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح قوم میں ایک گانگت اور ایک قومی یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ عمران خان صاحب کے پیچھے قوم کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کا پتہ سب کو ہے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس نظام کو اس بہت بڑے ایک دلدل سے نکلنے کے لیے، کیونکہ
اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج بھی ایک ادارہ ہے, بہت چیزوں کا مجموعہ اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کا لفظ صرف فوج ہوتی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ایک بہت لمبے عرصے کے لیے وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان سے دور ہو یا ناراض ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا ہمارے نظام کے مفاد میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ دونوں کے لیے موقع ہے کہ اس چیز سے جو ہے وہ نکلیں. اور ایک بات اور بھی آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے, مجھ سے بات کیجئے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, حالانکہ 6 مہینوں سے اب میری ملاقات تقریباً بند ہی ہے, نہیں چھوڑتے خان صاحب سے مجھے ملنے ہیں. لیکن 24 نومبر کا جو احتجاج تھا, تو آخری بار جب میں عمران خان صاحب سے ملا تو میں نے خود ہی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ دیکھیں اب آگے ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, اور احتجاج کا مقصد ہوتا ہے مذاکرات کا دروازہ کھولنا. اسی کے لیے احتجاج ہوتا ہے. جب دروازہ کھل جاتا ہے, آپ اپنا مدعا سامنے رکھتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال رکھا, خان صاحب کے سامنے میں نے رکھا, کہ اگر اس دوران حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی طاقتور حلقے ہیں کہیں سے بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ, مثال کے طور پہ گوہر صاحب ہیں, چیئرمین ہیں, یا سلمان راجہ جنرل سیکرٹری ہیں, یا کوئی اور علی امین بھی ہو سکتے ہیں, اور اس ملاقات میں اس گفتگو میں علی امین اپنا گوہر صاحب اور راجہ صاحب دونوں موجود تھے جب میں یہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے یہ بات کی کہ یس بالکل بات کریں لیکن میرے سے ڈائریکٹ کریں. تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہوا کہ اگر خان صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے تو خان صاحب اس کو اپریشیٹ کریں گے, پاکستان کے مفاد میں, کسی اپنی ذاتی مفاد میں نہیں, کسی ڈیل کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی جس طرح آپ بات کا ذکر کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ اگر ملاقات ہماری نہ کرائی گئی تو وہ حکومت کا IMF میں ساتھ نہیں دیں گے. اب دوبارہ ایک کوشچن وہ ہے کہ ایک شخص جو آئینی منصب پر بیٹھا ہے اور وہ ریاستی معاملات کو کہا یہ جا رہا ہے سیاسی سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے, کیا یہ خود پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ دیکھیے, پاکستان پہ جب کڑا وقت آیا تو اللہ کے کرم سے ہم نے اپنی ڈیوٹی کی. یہ کسی کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی ہم نہیں دے رہے, نہ ہمیں چاہیے, نہ کسی ادارے سے, نہ حکومت سے. یہ آپ کا ہم سب کا فرض ہے بطور پاکستانی کی جب پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک انصاف پاکستان کے مفاد یا ریاست کے مفاد کو ضرب لگائے. لیکن اپنا مؤثر انداز میں اپنا نقطہ نظر سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. کی وجہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسا ہونا کہ بڑے کوئی جنرل کیسز ہوں, بڑا کوئی عدلی آزاد ہو, اور انصاف پہ مبنی نظام ہو, اور جناب پاکستان کے کوئی بہت بڑے جو ہے کرپٹ مافیا کو پکڑ لیا گیا ہو, اور پھر آپ کہیں کہ ہم یہ نہیں سپورٹ کریں گے اگر آپ ہمیں نہیں نکالیں گے. ایسی تو صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیسز فیک ہیں, سیاسی ہیں, مقصد سیاسی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ پرزنر آف کانشس ہے, ایک سیاسی قیدی ہیں. اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بس کرے, اب اس چیز سے نکلیں, اس 9 مئی کے جھنجٹ سے بھی نکلیں, پاکستانیوں کو آگے بڑھنے دیں, عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں تاکہ ملک میں سیاسی فضا واپس نارمل ہو اور ملک آگے بڑھے اور ملک عوام کے مسائل پہ کوئی گفتگو ہو. اس وقت یہی قید و بند کی باتیں ہیں, عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہیں. حکومت نے تمام فوکس عمران خان کی طرف کر دیا ہے, عوام کے مسائل پہ حکومت کا فوکس ہی نہیں. بالکل صحیح. شاہ محمود قریشی صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, اللہ ان کو اپنے خیریت سے رکھے. ہسپتال میں ان کو شفٹ کیا گیا PIC لاہور کے اندر, اس کے بعد وہاں سے جیل واپس بھیج دیا گیا. ان کے وکیل کے مطابق وہ ابھی زیر علاج تھے. کیا ایسے اقدام قانون اور انصاف کے اصولوں کے منافی نہیں, یا ہم یہ مان لیں کہ یہاں سیاسی مخالفین کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا کہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس کو اپنے جیل میں ہی رکھنا ہے اور اس کو وہ فیسلٹیز تک نہیں دینی جس کی وہ ایک عام حالات میں اس کا حق ہے وہ چیزیں میسر ہوں اس کو؟ بس افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی یہ سبق نہیں سیکھا, اور شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شریف النفس سیاستدان ہے, پاکستان کی سیاست میں ایک معتدل آواز ہے, جمہوری آدمی ہے, اور سب سے بڑی شومی قسمت یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئرنی آف دا فیٹ ہے کہ ہی واز ناٹ ایون ان اسلام آباد دیٹ ڈے. ان کی وائف بیمار تھی اور شاہ صاحب جو ہے وہ کراچی تھے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا.
وہ کراچی تھے، وہ تھے ہی نہیں اسلام آباد میں. بالکل اور ایسے آپ نے ان کو ایسے کیسز میں پتہ نہیں کئی درجن کیسز میں جو ان کو شاید زندگی میں کبھی ادھر گئے بھی نہ ہو، جہاں ان پہ پرچے بیچارے پہ کاٹ دیے گئے. 600 دنوں سے زیادہ ان کے بھی ہو گئے ہیں. فار واٹ کرائم؟ واٹ ریزن؟ اب دنیا نے دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی چنبے کی بات ہے، افسوس کی ہے، قابل فکر بات ہے. کیا وجہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں آخر میں یا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، محسن پاکستان کی طرف اشارہ ہے، یا وہ عمران خان صاحب کی طرح جس نے سٹینڈ لیا، اس کو پتا تھا میں کتنی بڑی طاقت سے بات کر رہا ہوں، کہا نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. یا جب انہوں نے سب سے بڑا ان کی نظر میں، ویسٹ کی نظر میں اگر کوئی کرائم ہو سکتا ہے وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا. دیکھیں ابھی فلسطین غزہ میں شہادتوں پہ شہادتیں، کوئی امت مسلمہ سے کوئی ایک بھی توانا آواز نہیں آ رہی. بڑے بڑے آپ نے پروٹیسٹ دیکھے ہوں گے، لنڈن میں دیکھے ہوں گے، میڈرڈ اسپین میں دیکھے ہوں گے، آپ نے نیو یارک وغیرہ میں دیکھ لیے ہوں گے، بہت سی جگہوں پہ ویسٹرن کنٹریز میں. اسلامک امہ میں کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں بہت بڑا میس وہ سارا ہوا ہو. یہ عمران خان جب بات کی نا پاکستان میں کہ آؤ ذرا اسلامک بلاک بناتے ہیں، اسلامک امہ کو کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے کاز پہ مضبوط کھڑے ہوں گے اسرائیل کے خلاف، ہندوستان کے خلاف. تو یہ چیزیں، اچھا وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا جس آدمی نے ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا اور جس آدمی نے ڈیپ پاکٹس کی بات آپ کو یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، انہوں نے بی بی سی پہ شاید بات کی. تو جو بندہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم خود ہی اس کو پھر زندانوں میں ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ محمود قریشی کو رات کو کہہ رہے ہیں جی دوبارہ انہوں نے شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی صورتحال ہے. ایک طرف گور خان ایک بات کر رہے ہیں، سلمان راجہ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سینئر پیپل ہیں جو بات کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان جو خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے بیان میں کہا گیا کہ خان صاحب کے مطابق آرمی چیف کو تو بادشاہ بننا چاہیے تھا. سوال یہ ہے ایسے بیان بازی اداروں کے ساتھ جو فاصلہ ہے وہ مزید بڑھے گا. سر اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام کیسے چلنا ہے. سو ایسے بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے معاملات بہتر ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں آپ سے اختلاف اس پہ نہیں رکھتا. لیکن آپ اس کو بھی احساس کیجئے، ایک شخص ہے، انسان ہے، آخر کو عمران خان صاحب ایک انسان ہی ہے نا، کوئی لوہے یا فولاد کے بنے ہوئے تو نہیں ہے، گوشت پوشت کے ایک انسان ہے. 74 سال یا 73 سال ان کی عمر ہے. ایک ایسا شخص جب کال کوٹری میں بیٹھ کے سوچتا ہے، جیسے میں نے ان سے ایک سوال کیا بھی تھا، وہ اگر مجھے یاد رہا تو وہ بات میں کر دوں گا اس لائن کے آخر میں. تو وہ سوچتا ہوگا یار میں 21 سال کا تھا، I think he was 21 years old when he joined Pakistan cricket team in 1971, probably 19 or 21. بالکل. تو وہ سوچتا ہوگا کہ یار میں چھوٹا لڑکا تھا تب سے سبز لالی پرچم اٹھا کے کھڑا ہوں. کرکٹ کا میدان ہو، فلنتھراپی کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، ایجوکیشن کا میدان ہو. سیاست میں آیا تو ان طاقتوں سے مڈ بھیڑ کر دی جس کے لیے لوگ بڑا حکمت سے کام لیتے ہیں، بڑا کہتے ہیں یار ذرا دیکھ بھال کیوں نہیں. کہا نہیں یار لڑ جاؤ، پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا. اچھا کیا ہوا میرے ساتھ؟ یار میری کوئی ذاتی لڑائی تھی. آئی ایم ٹاکنگ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ آن بہاف آف عمران خان ایز اے ورکر. کہ یار میرا سٹینڈ کیا اپنے لیے تھا؟ جب میں نے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کیا میں اپنی جماعت یا اپنے گھر یا اپنے بچوں کو بچا رہا تھا، یا میں اپنے 25 کروڑ بچوں کو اپنے ملک کی بات کر رہا تھا؟ میری رجیم چینج ہو گئی. میں نے جب دائیں بائیں دیکھا اس وقت کے باجوہ صاحب ہو گئے یا اور ذمہ دار لوگ ہو گئے یا ایون اپوزیشن ہو گئی، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں جیسے ہم نے رکھا، لیکن ملک پہ بات آئی ہم کھڑے نہیں ہوئے، جیلی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنی سپاہ کو بھی سپورٹ کیا. تو اس وقت عمران خان نے جب دائیں بائیں دیکھا تو وہ جنگ پاکستان کی لڑ رہا تھا، جب دیکھا تو کوئی نہیں تھا بلکہ الٹا پیچھے خنجر تھا، کمر میں خنجر. رجیم چینج ہو گئی، غیر عینی کام ہو گئے، لائف اٹیمپٹ ہو گئی، گولی بدن میں کھا لی، جیل میں پڑے ہوئے 650 دنوں سے، مینڈیٹ چرا لیا، پارٹی کا نشان لے لیا، بندے توڑوا دیے، بندوں کو مارا گیا، ملٹری کورس پتہ نہیں کیا کیا. اس سب کے بعد ظاہر ہے وہ ایک تلخی آ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کام ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल सही कह रही हैं अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात वक्त देगा, लेकिन आज की गुफ्तगू से ये ज़ाहिर करती है कि हालात सादा नहीं, अभी बहुत कुछ है और इन हालात को पाकिस्तान के अंदर ठीक होने की अशद ज़रूरत है। मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।